अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रोग्राम का आगाज करेंगे यूएन की एक ऐसी रिपोर्ट से जिसने तमाम मगरबी ममालिक का हिपोक्रेटिक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करते हुए कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं कि गजा की नस्लकुशी में सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि अमरीका, बरतानिया, इटली और जर्मनी समेत 63 ममालिक जो हैं वो इस आलमी जुर्म में हिस्सेदार हैं। इसके अलावा बहुत से होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, मगर सवाल यह है कि पहले भी बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो शाया की जा चुकी हैं। हाउ इम्पैक्टफुल एंड सिग्निफिकेंट दिस रिपोर्ट विल बी, इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे पाक अफगान मुज़ाकरात 4 रोज तक जारी रहे और उसके बाद बेनतीजा खत्म हो गए। नाउ वंस अगेन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टर्की, पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए एक दफा फिर तैयार हो चुका है, मगर क्या जो अहदाफ और जो ऑब्जेक्टिव्स 4 दिन के मुज़ाकरात से हासिल नहीं हो सके वो अब हासिल होंगे? क्या कोई बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद लगाई जाए? इस पर बुखारी साहब के एनालिसिस लेंगे। एंड लास्टली, भारत में तब्दीली, अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं वो जोर पकड़ती जा रही हैं, क्या मोदी हुकूमत का शराजा बिखरता जा रहा है? डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं सारा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब जी। बुखारी साहब, जिस तरह की रिपोर्ट ये सामने आई है उसने तो सारे मगरबी ममालिक का जो चेहरा है वो बेनकाब कर दिया है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू? पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल समिंग अप ठीक की है इसकी, लेकिन एक थोड़ी सी डंडी आप मार गई हैं, उसकी तरफ तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि 63 मुल्कों का जिक्र कर दिया आपने, उसमें जो 29 के करीब मुसलमान मुल्क हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका तज़किरा मुनासिब नहीं समझा आपने। वो इस जुर्म में बराबर के नहीं है, सबसे ज़्यादा शरीक हैं। क्योंकि चलिए मगरबी ममालिक तो मुसलमान नहीं है ना, लेकिन मुसलमानों ने जिस तरह की कोलैबोरेशन की और जिस तरह की तफसीलात मौजूद हैं, मुझे तो शर्म आ रही है ऑनेस्टली। आई टेल यू, मुझे समझ में नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और किस किस का मातम करूँ मैं। ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की, इसने सारे धोने धो दिए हैं। मैं गोतरस से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत जलील किया था यूनाइटेड नेशन को भी और उनके सेक्रेटरी जनरल को भी, क्योंकि उनकी खामोशी जो है, क्रिमिनल खामोशी जिसको मैं कहता था हमेशा, उसके ऊपर मैं हमेशा सीख पा रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाते जाते आपको ऐसा काम कर जाते हैं कि जिससे आपको दुनिया याद रखेगी। ये जो रिपोर्ट है इसका कोई मुआवजना नहीं है माजी में इशू होने वाली रिपोर्ट्स पर, क्योंकि इतना कैटेगोरिकली यूनाइटेड नेशन ने ना कभी ज़बान इख्तियार की है ना कभी जसारत की है। अमेरिका बहादुर के होते हुए जिस तरह की ये रिपोर्ट है, इसने इंसानियत के कातिलों के मुंह पर तो कालक मली ही मली है, लेकिन जो उसमें किसी न किसी वजह से शरीक रहे हैं उनको भी दुनिया के सामने नंगा कर दिया कि ये इनकी हरकत क्या है। मैंने जैसा कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। सिविलाइज्ड दुनिया को तो डूब मरना चाहिए, क्योंकि तमाम मुल्क सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद खामोशी इख्तियार किए रहे जी। उनको 2 साल लग गए ये पता करने में कि यहाँ नस्लकुशी हो रही है, भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने 1.5 साल पहले आलमी अदालत इंसाफ जो है उसके फैसले को काबिल गौर ही नहीं समझा, जिसने कहा कि ये नस्लकुशी का मुजरिम है, इसको गिरफ्तार करके पेश कराएं। वो पूरी यूरोपीय दुनिया और पूरा अमेरिका जो है वो उसको दावतें दे दे के दौरे कराता रहा और रेड कारपेट उसके इस्तकबाल होते रहे। ये तो दुनिया की हिपोक्रेसी का हाल है। इस रिपोर्ट ने स्पेसिफिक बात की है, कोई बात जनरलाइज टर्म में नहीं है, हर चीज स्पेसिफिक है। मैंने जैसे कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन आगाज फिर यही है कि शेम ऑन ऑल ऑफ यू जिन्होंने रुथलेस तरीके से ये सब कुछ इसराइल को ना सिर्फ करते देखा, करने में इमदाद फराहम की, करने में असला फराहम किया, करने में माली मुआवनत की और खामोशी धारी रखी, चुप धारी रखी। वो मैं ना कल एक फंक्शन में गया था, वहाँ मुझे मलकू मिल गए जो फेमस सिंगर हैं। तो उनका एक गाना है ना जिसने बड़ी उनकी शोहरत को भी दुआम बख्शा है। मैं आज ना फ़लस्तीनियों के हवाले से एज ए स्पोक्स पर्सन मैं कहता हूँ कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है जी। ये जो आईना है ना, ये जो सिविलाइज दुनिया के मुंह के ऊपर तमाचा है और कालक है, ये जल्दी भूलने वाले नहीं है। ये मैं बताऊँ आपको, यूनाइटेड नेशन ने वो काम कर दिया है कि ये एज ए हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट के तौर पे समझी जाएगी ये रिपोर्ट जी। लेकिन बुखारी साहब, पहले भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स शाया हो चुकी जिसमें ये कहा गया कि नस्लकुशी है और नेतन्याहू इसका मुजरिम है, लेकिन फिर भी, और फिर आईसीजे ने जैसे आपने बताया कि उसको डिक्लेयर किया हुआ एज अ क्रिमिनल, लेकिन कोई इम्पैक्ट प्रैक्टिकली क्रिएट नहीं होता। जब कोई करारदाद पास होने लगती है तो अमेरिका वीटो कर देता है। मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर आप इजाज़त दें जी। नस्लकुशी का मुजरिम नेतन्याहू को करार दिया, बिल्कुल ठीक, आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला किया, बिल्कुल ठीक, लेकिन 63 मुल्कों का नाम लेके चार्जशीट किसी ने नहीं लगाई, वो यूनाइटेड नेशन ने लगाई है।
جتنی گھمبیر تفصیل موجود ہے ہمارے پاس، اگر وقت ہمیں اجازت دیتا ہم ایک ایک چیز اس کی جو ہے وہ پڑھ کے سناتے. اتنی خوفناک یہ رپورٹ ہے. دیکھیے جناب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں نسل کشی میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور اسرائیل سمیت 63 ممالک ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ اسرائیل کو روکا نہیں کہ آپ یہ انسانیت کا قتل نہ کریں، بلکہ اس کو امداد فراہم کی، اس کو سرمایہ فراہم کیا، اس کو وہ ہتھیار فراہم کیے جس پر ان سے پہلے امریکی صدر نے بین لگایا تھا کہ یہ اسرائیل کو نہیں دی جائے گی. تو یہ دے آر مور گلٹی دین ایون نیتن یاہو ان اے وے. کیونکہ ایک تو وہ ہے، وہ تو مجرم ہے، وہ تو اسرائیل آج سے تھوڑی کر رہا ہے، پچھلی 8-7 دہائیوں سے کر رہا ہے. لیکن یہ جو سویلائزڈ لوگ جو مامے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ نیتن یاہو سے زیادہ خوفناک ہیں. کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رفح کی پٹی نہیں کھولی جا رہی ہے، بمباری مسلسل ہو رہی ہے. کہاں گئی جی وہ سیز فائر جس کا اتنا بڑا گانا گاتے ہیں ٹرمپ صاحب؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ یہ تو بتا دیا انہوں نے کہ جی حماس نے ایک اسرائیلی فوجی کو گولی مار کے ہلاک کر دیا ہے، جو حماس نے ڈسون کیا ہے، تردید کی ہے اس کی کہ ہم نے نہیں کیا ہے. مقامی طور پہ کوئی جھگڑا ہوا ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے. اس کے اوپر آپ نے 200 فلسطینی مار دیے 2 دنوں میں بمباری کر کے. کسی کے منہ سے کچھ پھوٹا؟ ہمارے منہ سے بھی کچھ نہیں پھوٹا. ٹھیک ہے. تو یہ شرمندگی تو اپنی جگہ ہے، لیکن صرف لفظوں سے، وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. نیتن یاہو will never learn through resolution, through these kind of reports and everything. کسی نہ کسی کو اسے ناکوں چریں چبانے پڑیں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کہ وہ پنگے کون ہو سکتا ہے بخاری صاحب؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ سے نیتن یاہو کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا نہیں. میں آپ کو عرض کروں، یہ تو ہے نا اس رپورٹ کی بات، لیکن اس رپورٹ سے جو آگے ہونے والا ہے، جو اس کا تاثر قائم ہونے والا ہے، اس کا ایک مظاہر تو ہمارے سامنے آ گیا. لبنان نے کہا نو مور. لبنان کی حکومت کبھی اسرائیلی اقدامات یا اسرائیل کی جو لڑائی تھی حزب اللہ کے خلاف، اس پر بیچ میں داخل نہیں ہوتی تھی، شامل نہیں ہوتی تھی. آج ان کا جو پریزیڈنٹ ہے، جو پہلے آرمی چیف بھی رہا ہوا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ بس انف از انف، اف یو ڈیئر اگین وی ول ریزسٹ. تو یہ رپورٹ یا اس طرح کا جو رویہ ہے اینٹی اسرائیل، اس سے فرق پڑے گا، آہستہ آہستہ پڑے گا، لیکن پڑنے والا ہے بہت فرق. لیکن بخاری صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اور جس طرح کے جارحانہ اقدامات اسرائیل اور امریکہ مل کر رہے ہیں، ان کو روکا جا سکتا ہے اس طرح کی رپورٹ سے؟ پبلک اوپینین تو چینج ہو سکتا ہے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنے پروگرام میں اکثر یہ کہا کہ دنیا کی جتنی بھی سویلائزڈ کنٹریز ہیں اس میں لیڈرشپ کے رویے کو ایک طرف پھینک دیجئے آپ، لیکن وہاں کے عوام جو ہیں وہ فلسطین کی کاز کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی مجھے اس کے بارے میں نہ کوئی ابہام ہے، نہ مجھے کوئی غلط فہمی ہے. دے آر جینون وائسز. اور یہ یاد رکھیں کہ پبلک اوپینین جو ہے نا، وہ کیا سنا نہیں آپ نے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو؟ تو جب اتنی عوام اٹھ کھڑی ہوگی، آپ نے دیکھا نہیں اسی ٹرمپ کے خلاف کیا ہوا ہے؟ 70 شہروں میں 70 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے ہیں اس کے خلاف. not in favor of Gaza or in favor of Israel or in favor of Palestinian. No, on the actions and deeds of President Trump himself. جی بخاری صاحب، اس طرح کی رپورٹس جب شائع ہوتی ہیں اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ وہاں پر جنگ بندی کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں، تو پھر وہ مسلم ممالک جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ مطلب کس طرح سے وہ ایک وار کرمنل کے ساتھ جو ہے معاہدے کر سکتے ہیں اور اس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے؟ آپ کو نا فن آ گیا ہے مجھے چھیڑنے کا. اب آپ ذرا ان مسلم ممالک کا حال دیکھیں کیا ہے. جرمنی کے ساتھ $837 ملین کی ٹریڈ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مختلف یورپی ممالک کے ساتھ اور امریکن ممالک کے ساتھ. میں نے 4 نشان لگائے اس کے اوپر. اس پورے عرصے میں 2 سال کی بات ہو رہی ہے، متحدہ عرب امارات نے $237 ملین کی تجارت کی اسرائیل کے ساتھ. مصر نے $199 ملین کی، اردن نے $41 ملین کی، مراکش نے $6 ملین کی. وہ آپ اور یورپ کیا رونا روئیں گے؟ آپ اپنے مسلمانوں کا تو حال دیکھ لیں. میں نے ایک مثال اور بھی دی تھی کہ اس پورے 2 سال میں کسی مسلم ملک کو یہ نہیں سوجا کہ جو اس فلسطینی زخمی ہوئے ہیں 2 لاکھ تک جن کی تعداد جا پہنچی ہے، ان کی ایڈ کے لیے بھی کوئی 2 نرسیں ہی بھیج دیں. اور بخاری صاحب، یہ رپورٹ یہ بھی بات کر رہی ہے کہ جو امداد کے ٹرکس سے جو اماؤنٹ بھیجی جاتی تھی اس میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ کمی ہوئی ہے پہلے سے. میں ابھی عرض کروں، میں وہ بتا رہا تھا آپ سے کہ ایک ایسا ملک ہے
جس نے پورا جہاز بھیجا ریلیف ورکرز کا اور میڈیسنز کا اور دوسری کا, اینڈ دیٹ از یونائٹڈ عرب ایمریٹس, جس کا جہاز جو ہے اس کے ملک کے ٹائٹل کے ساتھ تل ابیب کے اڈے پر اترا تھا. کسی کے دل میں غزہ کے لیے کچھ اٹھا؟ اب آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ جی بخاری صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ بہت ساری یہ بھی رپورٹ بات کر رہی ہے کہ بہت سی امداد جو بھیجی جا رہی تھی وہ اس میں بھی بہت حد تک کمی آ گئی ہے. دیکھیے اس کے اندر بھی میں نے کہا نا کہ اس کے اندر تو بہت کمال کی ڈیٹیلز ہیں. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کس ملک نے کس وقت میں کیا کیا ہے, کہاں کولیبریٹ کیا ہے, کہاں اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ آج غزہ کے شہیدوں کو سلام کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے, اور میں انتونیو گوتریس کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کی بڑی بینڈ بجائی ہے پورے عرصے میں, لیکن اس رپورٹ نے سارے دونے دو دیے ہیں. یہ رپورٹ آرام سے ہضم نہیں ہوگی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے سویلائزڈ کو یعنی جو کنٹریز ہیں ان کو ذلیل کر کے زمین میں دفن کر دیا. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بھائی صاحب یہ یو این جو ہے وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ رہی ہے, کچھ پریکٹیکلی کر نہیں سکی ہے غزہ کی نسل کشی کو رکوانے کے لیے. تو اس طرح کی رپورٹس کا اب کیا امپیکٹ ہے, کیا ان کی ورتھ کیا ہے؟ دیکھیں دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک رول جو ادا کرنے میں یونائٹڈ نیشن ناکام رہا ہے وہ تھا پیس کیپر کا, کہ بہت ساری مثالیں ہماری اپنی لائف ٹائم میں کم از کم 2 درجن مثالیں ایسی ہیں جہاں امن قائم کرنے کے لیے, جہاں لڑائی ختم کرانے کے لیے یونائٹڈ نیشن نے اپنے فوجی بھیجے ہیں. پاکستان از ویری پراؤڈ کنٹری جس کے 26 ایسے مشنز میں ہم شامل رہے ہیں, ہماری فوجیں شامل رہی ہیں, لیکن کسی کو نہیں سوجی, نہ کسی سیکرٹری جنرل کو سوجی, نہ ممبر ممالک کو سوجی. اور مجھے یہ بتائیں 5 قراردادیں پاس ہوئی ہیں جنرل اسمبلی کے اندر ود میجورٹی ووٹ, یعنی مخالفت میں 11 ہیں, 12 غیر حاضر رہے ہیں, 194 لوگوں نے 157 لوگوں نے ووٹ کیا, اس کے اندر کسی کی صحت پر کوئی اثر ہوا؟ لیکن بخاری صاحب یو این کیسے کچھ کر سکتا ہے, وہ تو چلتا ہی امریکن انٹرسٹ پر ہے. جب بھی کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس ویٹو کے خلاف بھی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے یونائٹڈ نیشن کے ارکان میں, کہ یہ جو آلموسٹ یعنی لامحدود اختیارات 5 ملکوں کو دے دیے گئے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. جی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ بالکل ماتم کریں, میں نے بہت ماتم کیا یونائٹڈ نیشن کا, لیکن یہ جو جاتے جاتے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, یہ ان کی بیڑیوں میں بیٹھے گی رپورٹ. میری بات لکھ لیں, یہ رپورٹ لے کے اس کو اب حشب کرنا آسان کام نہیں ہے. بخاری صاحب یرغمالی انہوں نے رہا کروا لیا اسرائیل نے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جنگ بندی جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے, دوبارہ سے بمباری کی جا رہی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیے جو مرضی ہو جائے, گریٹر اسرائیل تو نہیں بننا ہے. کہاں سے ریزسٹنس موومنٹ آئے گی یہ میں آپ کو اس وقت شاید نہیں بتا پاؤں گا, لیکن وہ میں ایک بات تو بہت یقین رکھتا ہوں کہ وہ ات خدا کا ویر جس کو کہتے ہیں نا, جب آپ اپنے چاروں طرف لڑائی چھیڑ لیتے ہیں تو سب سے زیادہ بیڑا غرق آپ کا اپنا ہوتا ہے. میں آپ کو لے چلتا ہوں فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف. جرمنی نے اگر یہ غلطی نہ کی ہوتی کہ اس نے پوری دنیا سے ایک ساتھ لڑائی چھیڑی ہوتی, تو آج بھی اس کا بت پوجا جا رہا ہوتا. تو جب اللہ کو وہ منظور نہیں تھا تو ان کی تو اوقات ہی کیا ہے. یہ جلد اپنی اوقات میں آئیں گے, آپ دیکھیے جائیے ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. لیکن بخاری صاحب یہ وار تو صرف سنگل فرنٹ پر لڑ رہا ہے اسرائیل, مطلب صرف حماس کی ریزسٹنس ہے, حزب اللہ کو آلریڈی ختم کر دیا, مسلم ممالک کی طرف سے کوئی ریزسٹنس ہے نہیں, مغربی ممالک جو ہے وہ تو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, سیریا پہ قبضہ آلریڈی کر چکا ہے. تو پھر یہ تو سنگل فرنٹ پر وار ہے. اور دیکھیے جو اسرائیل کے ساتھ محبت رکھتے ہیں یا جو اسرائیل کو تحفظ فراہم کرتے ہیں, انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ ایسے ممالک جن سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ شاید اسرائیل کو لگام دینے کی کوشش کریں, ان کی لیڈرشپ کو بھی ون اوور کر لیا ہے. مثلا پاکستان اس میں سے ایک ہے. ٹرمپ صاحب ہمارے 2 بندوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے, نہ ہمارے فیلڈ مارشل جیسا کوئی ہے, نہ ہمارے پرائم منسٹر جیسا کوئی ہے. یہ اس وقت تک ہی ہے جب تک وہ اس کی بات مانتے رہیں گے. جس دن اس کی بات نہ مانی, میں اسی ٹرمپ کی زبان سے آپ کو زہر اگلتا ہوا دکھاؤں گا. دوسرا ترکی نے بھی آواز اٹھائی ہے, ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. آج بھی اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہوا ہے کہ یہ جو یک طرفہ لڑائی شروع کی گئی ہے اس میں کوئی قصور نہیں ہے فلسطینین کا یا حماس کا, یہ ٹوٹل ون سائیڈڈ لڑائی ہے امپوزڈ بائی اسرائیل. تو آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں, اور وہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ات خدا کا ویر ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا
کہ اس دنیا میں اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کوئی اتنا بڑا زمینی خدا بن بیٹھے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. جی بخاری صاحب، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ حماس کیسے ہی مزید فائٹ کر سکتا ہے، کیسے مزید لڑے گا؟ ان کی جو سپلائی لائنز ہیں وہ آلریڈی کٹ آف ہیں، آؤٹ نمبرڈ ہیں وہ لوگ ایز کمپیئر ٹو اسرائیلی فورسز، اس طرح سے ماڈرنائز نہیں ہیں. فریڈم فائٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کو شکست دے سکیں گے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں یہ شکست کیسے دی جائے گی، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اگر فیس ٹو فیس نہیں لڑ سکتے، ہینڈ ان ہینڈ نہیں لڑ سکتے، تو پوری دنیا پھر بنے گی جنگ کا میدان. میں نے کئی دفعہ اس بارے میں گفتگو کی ہے، ہلکی سی چھیڑتا ہوں میں زیادہ اس لیے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پروجیکٹڈ کہ جی میں کوئی عالمی جنگ شروع کرا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن آزادی کی تحریکیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب جینوئن کسی آزادی کی تحریک نے جنم لیا ہے تو وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر رہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو 45 ممالک کے ارکان یعنی ممالک ارکان تھے یونائٹڈ نیشنز کے، تو یہ اب 212 نہیں ہوتے. جی یہ کہاں سے آئے ہیں لوگ؟ یہ آزادی کی تحریکیں لڑ کے اپنی آزادی حاصل کر کے رکن بنے ہیں. تو یہ عمل رکا نہیں ہے، نہ یہ عمل کوئی شخص جو ہے وہ روک سکتا ہے. جی بخاری صاحب، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹوٹلی پریشرائز کیا جا رہا ہے حماس کو کہ وہ ہتھیار پھینکے، اور حماس کا یہ موقف ہے کہ جب تک اسرائیلی قبضہ ہے ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس ہتھیار گرائے گی؟ دیکھیے وہ جو کشش ثقل کا ہے نا جی، آئنسٹائن ہے نا میرے خیال سے، if I'm not wrong because I'm not a good student of science، وہ یہی ہے کہ جس فورس کو آپ جتنی شدت سے دبائیں گے وہ اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی. یہ قدرت کا قانون ہے، میرا نہیں ہے یہ. جی تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نیتن یاہو جیسا گھٹیا، کمینہ، بے وقوف دشمن جو ہے وہ کسی آزادی کی تحریک کو بالکل زمیں بوس کر پائے گا. جی ٹوڈے وہ ایک there is a proverbial saying maybe today is not our, maybe even tomorrow is not our, but certainly day after tomorrow is our. جی لیکن بخاری صاحب اس ساری صورتحال کے باوجود جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ہر جگہ جا کر یہ بات کرتے ہیں، ابراہم اکارڈ کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حماس تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مشرق وسطیٰ میں تو بہت بڑے بڑے پلانز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ اب بنیں گے؟ میں آپ کو ایک بات یقین سے کہنے جا رہا ہوں اور آنے والے وقت میں ثابت کر دوں گا. جتنے بھی مسلم ممالک ہیں جو اس اکارڈ کا حصہ نہیں ہے، ان میں سے کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ اس اکارڈ کا اب حصہ بنے. جتنا قتل عام ہو چکا ہوا ہے، یہ خون جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر کے جا کے ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا از نو لانگر ایزی. میں نے یہ نہیں کہا کہ شاید کوئی نہیں بنے گا، مگر میں وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں میجورٹی نہیں جائے گی. لیکن بخاری صاحب وہ تو اس طرح سے پروجیکٹ کر رہے ہیں نا اس امن معاہدے کو کہ ناؤ پیس ہو چکا ہے، اور مطلب دے آر پروجیکٹنگ نیتن یاہو کہ وہ تو وکٹر ہیں اور ٹرمپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو دیکھیے بیوقوف لوگوں کی گفتگو کا حوالہ دے کے ہم حقائق سے آنکھیں نہیں چھپا سکتے. یہ وہ لوگ جو ہیں جن میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو نیتن یاہو کو تو نہیں، لیکن اس کے وہ جو باپ ہی کہوں گا میں اس کو، وہ جو ٹرمپ ہیں ان کی خوشامد کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جتنی پبلک اوپینین خلاف ہو چکی ہوئی ہے، جتنی حمایت اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر زبان خلق کوئی چیز ہے اس وقت حماس کو حاصل ہے یا فلسطین کو حاصل ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ مزید کھلواڑ ہو سکتا ہے. دیر ہیز ٹو بی اے بریکنگ پوائنٹ جہاں آ کے چیزیں اپنی صحیح سمت میں چل پڑیں گی. جی بخاری صاحب، سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے سعودی عرب، کہ اگر سعودی عرب ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے تو دیگر مسلم ممالک بھی جو ہے وہ اس لیڈ کو فالو کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا؟ میرے خیال سے جس قسم کے بیانات ہم نے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے دیکھے ہیں، جتنا ان کے اوپر پریشر ہے، جتنا اپنی آنکھوں سے ظلم و ستم انہوں نے دیکھ لیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کس حوصلے سے، کس جرت کے ساتھ وہ جا کے ابراہم اکارڈ کا، کیونکہ انہوں نے کنڈیشن کیا ہوا. 3 ملک ہیں جنہوں نے بہت سٹرونگلی کنڈیشن کیا ہوا ہے کہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کا بھی جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اور 1967 کی بارڈر لائن سے پیچھے نہیں جاتا اسرائیل. اگر یہ 3 ملک، اس میں سیریا ہے، ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے، تو بھی یہ کام ابھی بہت. لیکن بخاری صاحب سب سے امپورٹنٹ سوال اب بھی یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی فورسز غزہ کے اندر بھیجنے جا رہا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے کل خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے یہ ہم اس صورت میں تو کبھی نہیں بن سکتے کہ اگر اس کی کمانڈ کسی اسرائیلی جنرل کے پاس ہوگی یا نیتن یاہو کے پاس ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ پاکستان جائے.
ہاں اگر کوئی انٹرنیشنل فورم بنتا ہے لائک یونائٹڈ نیشن، اسی کو پیس کیپنگ فورس بنتی ہے، یا صرف مسلم ممالک کی کوئی فورس بنتی ہے اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی مسلم ممالک کے پاس ہے، اس صورت میں پاکستان جائے گا. لیکن اگر اس کی کمانڈ کسی امریکن کے پاس ہے یا اس کی کمانڈ اسرائیل کے کسی افسر کے پاس ہے، آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کین ڈیئر بیکم پارٹ آف دیٹ فورس. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، پاکستان اور افغان وفد کے درمیان جو ہے مذاکرات 4 دن تک جاری رہے، طویل گھنٹوں پر محیط جو ہے وہ گفتگو ہوئی، لیکن پھر بے نتیجہ ختم ہو گئے. اب دوبارہ سے مذاکرات شروع کیے جا رہے ہیں. کیا جو آبجیکٹیوز پہلے حاصل نہیں ہو سکے وہ اس دفعہ حاصل ہو سکیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تو اعلان کر دیا تھا کہ نہیں جناب، ان سے ہماری بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس قسم کا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے نہ کسی امن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے اور نہ تعلقات کو معمول پہ لایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ تو ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا واپس آنے کے لیے. وہ تو بھلا ہو ٹرکی کا، انہوں نے ریکویسٹ کی پاکستانی ڈیلیگیشن سے کہ ہم ایک اور کوشش کرتے ہیں، آپ ایک موقع اور دیں، ممکن ہے ہم کامیاب ہو جائیں امن قائم کرنے میں وہاں. جس کے اوپر پاکستان کی حکومت نے ترکی کی یہ ریکویسٹ جو ہے اس کو مان کے ڈیلیگیشن کو وہیں رکنے کے لیے کہا. اب اس سے کوئی نتیجہ نکلنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، یہ اخذ کرنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ جب بھی کسی نتیجے پر پہنچنے لگتے ہیں اور وہ اس کا ڈرافٹ یا اس کی انفارمیشن پیچھے کابل کو بتاتے ہیں، تو کابل والے بیٹھے ہوئے ایک پراکسی کے طور پر نیو دہلی کو فون کر کے وہاں سے ان کا اندیہ معلوم کرتے ہیں. ہندوستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ ڈسائل ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو بلیڈ کرایا جائے. ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے. جی بخاری صاحب، یہ ساری صورتحال کا نقشہ خواجہ صاحب کھینچ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے جو مذاکرات شروع کیے جا رہے ہیں اس سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو باتیں انہوں نے اس انٹرویو میں کہی ہیں وہ تو بار بار کہہ چکے ہیں، وہ ایک طرح سے اس کا اعادہ تھا. اور بہت ساری باتیں جو انہوں نے انٹرویو میں نہیں کہی ہیں لیکن کہی ہیں باہر، وہ اگر میں ریکال کرنے بیٹھوں آپ کو تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. ہم نے ان سے کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سرزمین سے دہشت گردی ہو، آپ کی سہولت کاری ہو، انہیں وہ آئیں اور ہم انہیں پھول پیش کریں اور چائے وائے پلا کے واپس بھیج دیں. ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوگا تو ہم کتنا خوفناک ایکشن لے سکتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے آپ کو مزہ چکھایا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک دن کے اندر کیا ہوا تھا؟ 25 پوسٹیں ہمارے قبضے میں آئیں، پاکستانی جھنڈے لہرا رہے ہیں وہاں پر، اور وہاں سے 200 جو خوارج ہیں، چاہے وہ فتنہ الہند تھے یا فتنہ الخوارج تھے، جو بھی تھے، ان کی فوٹیج دیکھی ہے. مجھے ترس بھی آیا ان کے اوپر کہ جس وقت گولہ باری شروع ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے، جس طرح وہ بھاگے ہیں، تو ان کی کیپیسٹی کا بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کتنا کہ وہ لڑ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 200 خوارج کو جنم حاصل کیا اس ایک دن میں، تو ہمارا انہیں ڈنڈا پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ پھر شروع ہوتی ہے تو حشر کیا ہوگا. جی وقار صاحب، اگر ڈاٹا پتہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پریشر تو پھر بلڈ ہو جانا چاہیے تھا کہ افغانستان جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارا موقف ہے، ایٹ لیسٹ اس پر ایگری کرے. ایبسلیوٹلی. میں آپ کو ایک بات بالکل واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغان عوام آر ناٹ آن دا سیم پیج ود طالبان لیڈرشپ. عوام نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ ہاسٹیلٹی ہو، کیونکہ ان کا رسک جڑا ہے. ان جو چیزیں وہاں سے ہمارے یہاں آتی ہیں ہمارے یہاں سے اس طرف جاتی ہیں. لینڈ لاک کنٹری ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایران کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بھی ہمارے سامنے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے حق میں ہے، افغان قوم کے حق میں ہے اگر پاکستان کے ساتھ وہ ڈھنگ سے بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے کوئی حل ڈھونڈے. مخیر صاحب، 4 دن تک تو مذاکرات کی کوشش پاکستان نے کی، بڑے سنجیدہ طریقے سے کی. اب کیا لگتا ہے کہ کیا مختلف ہوگا؟ کیا ابھی جو ریسنٹلی ہمارے انٹیریئر منسٹر کی بھی ملاقات ہوئی، پھر وزیر اعظم بھی دورہ سعودی عرب پر گئے، کچھ بیک ڈور کچھ ہو رہا ہے ایسا جس سے چینج ہوگا کچھ؟ دیکھیے، جو کچھ بھی بیک ڈور پہ ہو رہا ہے اس نے ریفلیکٹ کرنا ہے مذاکرات کی صورت میں، اس کا نتیجہ نکلنے کی صورت میں. یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. جو 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے ایز ون پرسن ہو نوز، میں نے کور کیا ہوا ہے افغانستان کی پوری وار، میں نے کور کی ہے انٹرنیشنل فورمز پر، میں نے وار اگینسٹ ٹیرر جا کے کانفرنسز میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. ایک معاہدہ لگتا ہے مجھے کہ ہو جائے گا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. سو یہ 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد بیک ٹو اسکوئر ون جائیں گے. طالبان اپنی
رٹ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی بیٹھی ہے ان کے گلے آئے گی، وہاں داعش بیٹھی ہے ان کے گلے آئے گی، وہاں کم از کم 1 درجن بھر گروپ ایسے ہیں جو افغان رجیم کے خلاف ہیں۔ دیر فور دے وانٹ کہ یہ فرنٹ جو ہے یہ ہاٹ رہے، جس طرح ہندوستان کرتا ہے۔ جی ہندوستان میں جب کسی ریاست میں الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اوپر الزام دھر کے پوری دنیا کی توجہ اس طرف کرا دیتا ہے اور اندھی مچا دیتا ہے اپنے ملک میں۔ جی یہی رویہ افغانستان نے بھی اڈاپٹ کیا ہے فرام انڈیا۔ بالکل۔ بخاری صاحب ہمیشہ راستہ تو مذاکرات کے تھرو ہی نکلتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی مڈل وے، کوئی سینٹر پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو مطالبات ہم کر رہے ہیں اس کے کاؤنٹر مطالبات افغانستان کی سائڈ سے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے افغانستان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ زبانی ہر قسم کی ضمانت، ہر قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اب زبانی باتوں کو نہیں مانتے، ہم نے بہت دھوکہ کھا لیا نا زبانی باتوں میں۔ ہم کہہ رہے ہیں لکھ کے دیں، لکھ کے دینے کے لیے وہ تیار نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک دفعہ ہم نے لکھ دیا تو ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ یہ ہے وہ بریکنگ پوائنٹ جس کے اوپر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جس طرح کی کاروائیاں اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں اس قسم کی جو فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان اور جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف چل رہی ہیں، یہ فتنہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 دنوں میں 27 اور 28 اکتوبر کے درمیان ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے 18 جو ہیں وہ فتنہ الخوارج جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہم نے آپریشن کیا ہے، یہ جو ہے نور ولی کا جو نائب تھا، وہ ان کا نام تھا امجد اور عرف مراہم، اس کے اوپر 50 لاکھ اس کے سر کی قیمت تھی، وہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیاں کی گئی ہیں اور وہاں بھی اسی قسم کی جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان تھے ان کو جہنم واصل کیا ہے۔ ایک آپریشن ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں، جبکہ ایک آپریشن کوئٹہ کے علاقے چلتن پہاڑیوں میں کیا گیا ہے۔ تو پریشر دیکھیے بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ان کے یہاں موجود ہیں ان کا کلا کما ہو رہا ہے۔ بالکل جی، اور مذاکرات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے بارڈر سے دور کریں۔ لیکن بخاری صاحب جب سے یہ مذاکرات جاری ہیں، آن اینڈ آف جو ہے وہ حملے پاکستان کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ کل بھی ایک بہت خوفناک قسم کا حملہ جو ہے پاکستان کے اندر کیا گیا ہے ان دہشت گردوں کی جانب سے۔ اس ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا بھی چاہیے ان کے ساتھ؟ دیکھیے ہم نا انٹرنیشنل جس کو کہتے ہیں نا انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ہے ہماری کہ ہم ڈینائل موڈ میں نہیں جا سکتے کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ جہاں کانفلکٹ ہو، جہاں جانوں کا نقصان ہو رہا ہو، جہاں فائر آرم استعمال ہو رہے ہوں، تو نتیجہ ہمیشہ مذاکرات ہی سے نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی کے میں جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس کے تمام تر نیگیٹو رویے کے باوجود آرمی چیف جو ہیں وہ گئے ہیں پشاور، اور 11 کور کمانڈر کا جو ہیڈ آفس ہے اس کے اندر ان کی بریفنگ ہوئی ہے، جہاں بڑے سینئر قبائلی لیڈر جو ہیں اس علاقے کے پورے کے وہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کے خلاف ایکشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی یہ میرے خیال سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بالکل جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بخاری صاحب جس طرح سے بھارت کے اندر علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں، کیا لگتا ہے کہ انڈین فیڈریشن کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوں گی؟ بہت بڑا چیلنج ہے یہ انڈین فیڈریشن کے لیے۔ وہاں پر 26 کے قریب چھوٹی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں جو آزادی کی تحریکیں ہیں، اور یہ جدوجہد کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ وہاں 2 بہت بڑی جو تحریکیں ہیں، ان میں ایک مقبوضہ کشمیر جو ہے وہاں پر چلنے والی جو آزادی کی موومنٹ ہے، اور دوسرا خالصتان۔ یہ 2 بڑے علاقے جو ہیں، یہاں پر یہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کو اگر آپ غور سے سنیں تو اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ اگر ایک ریاست کبھی ٹوٹنے میں کامیاب ہو گئی تو 20 ٹکڑے ہوں گے کم از کم ہندوستان کے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے آپ کو موجود رکھے ہوئے ہے ایٹ اے ویری ہیوی کاسٹ۔ کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے بھارت کو مقبوضہ کشمیر پہ اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے، یہ جا کے بھارتیوں سے پوچھیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ وہاں پر نہ ہی تو مائنورٹیز محفوظ ہیں، کیونکہ آپ ایک تفصیل سے ریکال کر کے دیکھ لیجئے، کبھی وہاں کیمپین چلتی ہے کرسچنز کے خلاف، ان کے چرچ جلائے جاتے ہیں، ان کے مسلمانوں کے خلاف تو خیر ایک پرانا زہر کھائے بیٹھے ہیں نا وہ مسلمانوں کی مسجد۔ اب آپ دیکھیں مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے پر پابندی ہے، یونیورسٹی میں حجاب لے کے جانے پر پابندی ہے،
اور کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں. سیکولر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو مسخ شدہ چہرہ ہے ہندوستان کا, اس کو اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ نوز ڈائیو نیچے جا رہا ہے انڈیا. آپ نے دیکھ لیا حالیہ کانفلکٹ ہو یا انٹرنیشنل ارینا ہو, وہاں پر جو اس کے ٹریڈیشنل ایلائز تھے, چاہے وہ رشیا تھا پہلے, چاہے اب امریکہ تھا, وہ بھی اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں. ٹرمپ نے جو دھمکیاں دے چھوڑی ہیں ہندوستان کو, وہ آپ کے سامنے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ناگالینڈ کی جو موومنٹ ہے اس کے تو لیڈر کا ایک کا بیان بھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی یہ کرتوتیں جاری رکھی, یعنی ہمارے خلاف یہ کریک ڈاؤن جو آپ نے شروع کیا وہ جاری رکھا, تو پھر بہت جلد جو ہے آپ ایسا کچھ ہوتا دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا. بخاری صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ تقریباً کافی عرصے سے 2-4 دہائیوں سے یہ جو ہے وہ علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ جاری ہیں. کیا لگتا ہے کہ اب یہ اتنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے کہ مودی حکومت جو ہے وہ گر سکتی ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ مودی حکومت کے زوال کے کئی باعث ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. جو اس کا سب سے بڑا ترانہ تھا وہ یہ تھا کہ آئی ایم اے ملٹری مائنڈ ان دس ریجن, میرے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی کوئی نہ دیکھے. وہ متھ اس کی آپ نے دفن کر دی ہے اس کے چرنوں میں کہ یہ پڑھیے آپ کی, یہ پڑھیں آپ کے رفیل, یہ ہے ملبہ, یہ تصویریں ہیں, یہ ویڈیوز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو گرپ ہے حالات پر, ہندوستان کی سوسائٹی پر جو گرپ ہے وہ ہلکی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, مسلمان وہاں کم نہیں ہے, 24 کروڑ مسلمان بستے ہیں ہندوستان میں. اسی طریقے سے جو باقی کشمیریز ہیں ان کے ساتھ دیکھ لیں, جو سکھ کمیونٹی ہے جو سب سے بڑی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کہ اناج صرف پنجاب پیدا کرتا ہے اور پورا ملک کھاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے خلاف جو ان کے رویے ہیں اس کے لیے کسی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. بھارت اسٹینڈز ایکسپوزڈ. جس طرح کے امیجز باہر جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے, جس طرح سے ہر کشمیری کے اوپر 2 فوجی جو ہیں وہ متعین ہیں, آپ نے دیکھا اس کے باوجود بھی وہاں کرفیو زیادہ صورتحال رہتی ہے. بالکل. بخاری صاحب, اس دفعہ الیکشنز میں بھی بی جے پی کو جو ہے وہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے. ان کا نعرہ تو یہ تھا کہ اس دفعہ 400 پار, لیکن 300 بھی سیٹس جو ہیں وہ نہیں کر سکے. تو بخاری صاحب, کیا لگتا ہے کہ مودی کا جو ہندوتوا کا ایک نعرہ ہے اس کو اب انڈین جو پیپل ہیں, انڈین لوگ ہیں, وہ نہیں بائی کر رہے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ اس ہندوتا پالیسی کی دنیا بھر میں بہت تذلیل ہوئی ہے. کسی نے اس کو انڈورس نہیں کیا ہے, کسی نے اس کو مانا نہیں ہے, نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے عوام کے حق میں ہے. وہ مودی سرکار جو ہے وہ آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں, جو بی جے پی کی روایت ہے اس کے اعتبار سے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر, لیکن اس کے خلاف کتنی ہیٹرڈ ہے, کتنے لوگ مودی کی ان پالیسیوں کے خلاف ہیں. کبھی آپ راہل گاندھی کی یا پرینکا گاندھی کی تقریریں سن کے دیکھیں جو پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے مودی کی ایسی تیسی کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آل از ناٹ ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جس قسم کے حالات ہم دیکھ پا رہے ہیں, کب ٹوٹے گا یہ تو میں نہیں کہتا, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تحریکیں وہاں چل رہی ہیں یہ اپنے منطقی انجام کو میری اور آپ کی زندگی میں پہنچیں گی. جی بخاری صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس طرح کے کرپشن کے سکینڈلز مودی حکومت کے نکلتے آ رہے ہیں, چاہے وہ گوتم اڈانی ہوں یا جو اور بھی ان کے کیسز ہیں, میڈیا کو جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, یہ انڈیا کے لیے زیادہ دیر تک فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا, اینڈ نائدر فار دیئر انٹرنیشنل امیج. پروگرام کا وقت ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.